अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में 2-3 अहम मामलात पर आपसे बात होगी। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि पिछले 24 घंटों के अंदर 3 अहम अदालती फैसले कौन से आए हैं और उससे थोड़ी सी एक उम्मीद जागी है कि शायद फिर भी मुल्क में कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ही कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि अभी भी आइन और कानून को कुछ ना कुछ समझते हैं और उनके मुताबिक फैसले करना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करने की ताकत रखते हैं। तो वो 3 अदालती फैसले कौन से हैं उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। फिर आपको बताएंगे जनाब के फवाद चौधरी साहब बड़ा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। हमने भी उनकी तारीफ़ की थी कि उन्होंने बहादुरी से जेल काटी और जो भी मामलात, लेकिन उसके बाद जिस तरह से काशिफ अब्बासी साहब के शो में वो रोए अपने बच्चों के जिक्र पर, तो उसके बाद से काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है उनकी सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब आप तो बड़े टक्कर के लोग बनते थे, तो फिर आप 6 दिन के अंदर ही आपके आंसू निकल आए हैं और आपकी बस हो गई। तो फिर मुखालिफिन जो हैं वो उन पर खूब हमले कर रहे हैं कि फिर जब आप हुकूमत में थे तो उस वक्त क्या क्या होता था। तो थोड़ा सा इस इशू का पोस्टमार्टम करेंगे और आखिर में आपसे कुछ जिक्र करेंगे कि आखिर इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी 3 अहम अदालती फैसले कौन से हैं। पहली बात तो ये है कि ममनुआ फंडिंग का जो एक अपील दायर की थी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका फैसला आया। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना मिस कोट किया गया है इस सारे मामले को, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। बुनियादी तौर पर हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की। उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ ज़राए से फंडिंग्स रिसीव की हैं और इसी की बुनियाद पर उन पर फौजदारी कार्रवाई के हवाले से भी, पाबंदी लगाने के हवाले से भी सिफारिशात मुरतब की गईं। अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी जब सामने आई, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक शो कॉज नोटिस जारी किया और उनसे कहा कि इस फाइंडिंग की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप अपने जवाब को ज़रा भेज दें तहरीर करके कि आप इसके ऊपर क्या जवाब समझते हैं कि है, इसका दिफा क्या है। तो शो कॉज नोटिस उन्हें जारी कर दिया गया। जब ये शो कॉज नोटिस जारी किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को लेकर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई और वहाँ पर ये इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस मामले को कलअदम करार दिया जाए, ये हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है और ये रिपोर्ट भी गलत है। इस सिलसिले में एक अहम फैसला महफूज किया गया था जिसको कल के रोज़ सुनाया गया है और इस फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। अब जो जितना हिस्सा मैंने आपको अभी बताया है कि दरख्वास्त खारिज कर दी, इतना हिस्सा मीडिया पर रिपोर्ट हुआ बग़ैर डिटेल फैसला पढ़े और उसके बाद बगलें बजाने शुरू हो गए सब लोग कि जनाब पीटीआई का जो डिमांड थी, जो इस्तदा थी, उसको मुस्तरद कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जबकि असल बात ये नहीं है। अगर डिटेल जजमेंट पढ़ें तो उसमें यह पता चलता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि नंबर 1, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं है। नंबर 2 ये कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। नंबर 3 ये कि इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया है। पीटीआई को चाहिए कि पहले वो उस शो कॉज नोटिस का जवाब दे। हो सकता है कि उस नोटिस के जवाब में इलेक्शन कमीशन पीटीआई की बात से मुतमईन हो जाए और ये सारा शो कॉज नोटिस वापस लेकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को खुद ही गलत करार दे दे। तो चूंकि अभी इलेक्शन कमीशन एक ऐसा फोरम मौजूद है कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लड़ सकती है, तो पहले वहीं पर रुजू किया जाए। इस बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को ये कहा है कि आपकी ये दरख्वास्त फिलहाल मुस्तरद की जाती है, आप जाकर इलेक्शन कमीशन में ही अपना नोटिस दें, कानूनी मामलात वहां पर पूरे करें। अगर उस प्रोसेस के बाद भी इलेक्शन कमीशन इस बात पर बजिद है कि आप पर पाबंदी आयद की जाए या आपकी जो ममनुआ फंडिंग है उसके हवाले से उसकी जब्तगी की जाए या जो भी आपका निशान वापस लिया जाए, कोई भी आपके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो फिर आप उस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू कर सकते हैं। सिर्फ एक रिपोर्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुकम्मल आ जाए तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये है उसका पूरा लुबे लुबाब जो मैंने आपको बताया है, लेकिन उसको गलत तरीके से कोट किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं उसकी इस्तदा मुस्तरद कर दी है तो इसका मतलब है कि उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को सही करार दे दिया, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है।
تو پہلا تو یہ ایک اچھا فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جس سے پی ٹی آئی کو فوری تھوڑا سا ریلیف ملا ہے. جو اگر یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے مخالف فیصلہ کرے گی اور شاید ان پہ پابندی لگ جائے گی فوری طور پر، یا نااہلی کا کوئی معاملہ بن جائے گا، تو فوری طور پر وہ سارے معاملات فی الحال نظر نہیں آ رہے. دوسرا جو اہم فیصلہ آیا ہے عدالت سے وہ ہے جو عمران ریاض خان صاحب کو رہا کیا گیا. عمران ریاض خان صاحب معروف آپ کو معلوم ہے صحافی ہیں، اور ان کے اوپر پہلے بھی بڑی نظر تھی اور پہلے بھی انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اس کے بعد اب پھر سے ان کو ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور یہ مقدمہ بھی کوئی نیا مقدمہ نہیں تھا. یہ پچھلے سال انہوں نے ایک تقریب میں تقریر کی تھی جس میں انہوں نے ایک سوال کیا تھا حاضرین جو وہاں پر موجود تھے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے دور میں فوج سیاست میں ملوث نہیں تھی، اور جو سمجھتے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. تو جو شرکاء تھے اس محفل کے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو اس بنیاد کے اوپر ان پہ یہ ایف آئی آر کٹوا دی گئی کہ جناب یہ کوئی بغاوت کر رہے ہیں اور فوج کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں. تو یہ مقدمہ تھا، 2 مہینے سے یہ ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اور اس کے بعد پھر اب ہم نے دیکھا کہ اچانک سے ایک رات ان کو پکڑ لیا گیا. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس طرح کی جتنی کاروائیاں اس حکومت نے کرنی ہیں وہ ساری راتوں کو کرتی ہے، آدھی رات کو بننے والی حکومت ساری اس طرح کی کالی کاروائیاں پتہ نہیں آدھی رات میں کیوں کرتی ہے. لیکن یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ سب لوگوں کی گرفتاریاں رات میں عمل میں آ رہی ہیں. خیر جناب، عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. پورا ایک دن انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور نہ ہی انہیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، ان کی فیملی کو یا لائرز کو، اور نہ ہی ان کے جو چارجز تھے انہیں بتائے جا رہے تھے. فائنلی ان کو بعد میں یعنی جمعے کے روز پیش کیا گیا عدالت میں، اور وہاں پر جو جوڈیشل مجسٹریٹ تھے انہوں نے یہ مقدمہ سنا. ان کے وکیل نے جب سارے دلائل دیے تو انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو نہ صرف یہ کہ باعزت بری کر دیا بلکہ پورا مقدمہ ہی اڑا کے رکھ دیا اور اس سے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کہ اس مقدمے میں کوئی جان نہیں ہے. اور جو لوگ اس کو رپورٹ کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ کس قدر بونگیاں ماری جا رہی تھی ایف آئی اے کی جانب سے. کوئی ان کے پاس سبسٹنس نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی. اصل میں مقدمے میں کوئی جان ہی نہیں تھی تو وہ تیاری کیا کرتے. لیکن بہرحال یہ اچھی چیز ہے کہ جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا کہ بھئی اس دور میں کوئی جو ہے ہوا کے مخالف فیصلہ دے گا، تو اس دور میں اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو اسے لوگ خوشائند کہتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتا ہے کوئی. تو بہرحال جی عمران ریاض خان صاحب رہا ہو گئے. اور تیسرا جو ایک اہم فیصلہ آیا وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ دونوں گورنرز جو ہیں خاص طور پر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے پٹیشن دائر کی لاہور میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی تک الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہے اور یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس اسمبلی کے لیے انتخابات منعقد کرائے. لیکن ابھی 2-3 ہفتے گزر چکے ہیں، اس کے باوجود ڈیٹ تک اناؤنس نہیں کی گئی. تو اس کے اوپر جو کیس چل رہا ہے اس میں بڑے حوصلہ افزا ریمارکس ہیں جج صاحب کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی بھی پیشی میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو، کون اس کی وائلیشن کرتا ہے ہم دیکھیں گے. اور جو اس کے بعد جمعے کے روز بھی اس پہ کارروائی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی جو مرضی صورتحال ہو، معیشت کی جو مرضی صورتحال ہو، الیکشن تو ہر حال میں ہونے ہیں. اور انہوں نے اس پر الیکشن کمیشن کے جو نمائندے تھے کورٹ میں انہیں بھی کہا کہ جناب آپ چھوڑیں گورنر کو، اگر وہ دیتے ہیں نہیں دیتے وہ چھوڑیں اب آپ خود الیکشن کی تاریخ دیں. اور اس سلسلے میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اہم اجلاس طلب کر لیا جس میں جو الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی. اور اس میں جو کیس میں سماعت کے دوران اس بات پہ طرف اشارہ بھی کیا گیا کہ کیوں گورنرز نے یہ خط لکھ کر الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ غیر سیاسی سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں، جبکہ آئین میں اس طرح کی کسی چیز کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو اس معاملے پر بھی جو عدالت کا فی الحال تک نظر آ رہا ہے رجحان، اس میں یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عدالت اس بات کا پابند کرے الیکشن کمیشن کو کہ جناب آپ مقررہ مدت کے اندر الیکشن کروائیں. ویورز، یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ بیسکلی اس میں حکومت کی بدنیتی شامل ہے اور حکومت نہیں چاہتی ہے کہ یہ انتخابات کی طرف جائے دونوں صوبوں میں بھی. ایون اب یہ پہلے تو معیشت کا بہانہ بنا رہے تھے، پھر ساتھ ہی ساتھ اب امن و امان کا بھی بات کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں یقیناً اپنی جگہ پہ درست ہیں، امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب فروری کے مہینے میں ہی پی ایس ایل ہو سکتا ہے، جب اور تمام ایکٹیویٹیز ملک میں پہلے کی طرح جاری ہیں، کہیں اگر کوئی فیسٹیول ہوتا ہے تو وہ بھی جاری ہے، اگر کہیں کوئی پی ایس ایل ہونا ہے تو وہ بھی جاری ہے، امتحانات ہیں تو وہ بھی ہو رہے ہیں، تو ہر کام جب اپنی روٹین کے مطابق ہو رہا ہے تو صرف ایک الیکشن کرانے میں ہی کیا امن و امان کا خطرہ ہے. اور اسی طرح سے معیشت کی بھی اگر بات کی جائے
تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر معیشت کے حالات 6 مہینے بعد بھی ایسے ہی ہوئے تو کیا ملک میں کبھی الیکشن ہی نہیں ہوں گے؟ تو یہ 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جس کو صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب ضمنی انتخاب کیوں نہیں لڑے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ 33 حلقوں میں ضمنی انتخاب میں خود امیدوار ہوں گے، لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ چینج کر لیا ہے اور اب انہوں نے مختلف امیدوار میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی اس کا باقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ بھی آ جائے گا، لیکن جو ابھی تک کی خبریں ہیں اس کے مطابق نمبر 1 تو یہ کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت میں بلکہ اسمبلیوں میں واپسی کا جو انہوں نے دروازہ بند کیا تھا PDM نے استعفے منظور کر کے، اگر یہ لوگ واپس مارچ کے مہینے میں آ سکتے ہیں اسمبلی میں تو اس کی یہ صورت بن سکتی ہے کہ 33 جو ضمنی انتخاب ہیں اس میں مختلف امیدوار جیتیں گے اور وہ پھر واپس اسمبلی میں آ کے اپوزیشن کی سیٹ سنبھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بھی عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں مختلف امیدوار اتاریں۔ ظاہر اگر عمران خان صاحب خود سارے حلقوں سے لڑیں گے تو پھر وہ ایک ہی سیٹ رکھنے میں رکھ سکیں گے قانونی طور پر، تو باقی سیٹیں انہیں پھر خالی کرنا پڑیں گی، تو اس لیے انہوں نے سوچا ہے کہ باقی امیدواروں کو اتارا جائے میدان میں۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ جو 2 صوبوں میں انتخاب ہونے ہیں جو 5 سال کے لیے ہونا ہے تو وہ زیادہ اپنی توجہ اس پر رکھیں۔ اگر عمران خان صاحب 33 حلقوں کے ضمنی انتخاب جو کہ ان کے نزدیک ایک بے فائدہ سی ایک ایکسرسائز ہے تو اس میں لگ جائیں گے تو اس کی کیمپین کرنے لگیں گے تو پھر ان کی توجہ یہاں سے دونوں جگہ سے ہٹ جائے گی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فی الحال ان 2 صوبوں میں فوکس کرنا ہے، اس وجہ سے بھی وہ نہیں چاہتے کہ وہ انتخاب لڑیں۔ اور تیسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ عمران خان صاحب ہر حلقے سے لڑیں اور جو ان کے اپنے اصل امیدوار ہیں عام انتخابات کے لیے وہ لوگ بالکل ہی ایک ڈس اپوائنٹ بھی ہو جائیں اور کہیں منظر سے غائب بھی ہو جائیں اور پورا جس کو کہتے ہیں نا آؤٹ آف پریکٹس ہو جائیں، تو کہیں ایسی صورتحال نہ بنے۔ اور لوگوں کو بھی یہ تنقید کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ شاید ان کے امیدوار اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیت سکے، اس لیے عمران خان صاحب ہر حلقے سے خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جو ان کے کھلاڑی ہیں وہ بھی ذرا نیٹ پریکٹس کر لیں، اور اس نیٹ پریکٹس کے لیے انہوں نے سوچا ہے کہ ان امیدواروں کو میدان میں اتارا جائے۔ تو یہ 3 بنیادی وجوہات فی الحال نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب تمام حلقوں سے الیکشن جو نہیں لڑ رہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور اہم معاملے کی طرف، اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو حکومت کی طرف سے یہ آفر کی گئی ہے کہ جناب آپ APC میں شرکت کریں 7 فروری کو، جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک انہوں نے وسیع تر تناظر میں بلائی ہے۔ اب اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب اس پہ شرکت اگر نہیں کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو بندہ صرف اپنی انا کا بندہ ہے، اس کو تو صرف اپنا اقتدار پیارا ہے، اور جب ملکی مفاد کی بات آ رہی ہے اور ایسے ایک سیکیورٹی مسائل کی سالمیت کی بات آ رہی ہے ملک کی، تو وہاں پر بھی یہ لوگوں کے ساتھ اپنے اختلاف ذاتی بلا کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک تنقید جو ہے ان کے اوپر شروع ہو چکی ہے۔ اب اس کے اوپر میرے 2-3 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو حکومت نے عمران خان صاحب کو دعوت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ عمران خان صاحب اس میں آنے سے معذرت کریں گے، اور جس کی بنیاد پر ان کے اوپر تمام جو ان کے حامی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف توپوں کا رخ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ جناب دیکھیں جی عمران خان صاحب تو بہت ہی کوئی اقتدار کا پجاری شخص ہے اور یہ عوام کی مفاد کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو ان کو ایک اپنا مورل ایج ملنے کا چانس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی برتری دکھائیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو پھر بھی کھلے دل کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اب اس میں میرے 2-3 سوال ہیں کہ بھائی آپ لوگ تو ابھی پچھلے ہفتے تک یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہی تو اس دہشت گردی کا ذمہ دار ہے، عمران خان نے ہی تو طالبان کو آزادانہ فضا فراہم کر دی کہ وہ آ کے دوبارہ منظم ہو جائیں، تو پھر اب آپ کس منہ سے اسی ذمہ دار عمران خان کو بلا رہے ہیں کہ بھی آؤ آ کے بیٹھو ہمارے ساتھ دہشت گردی کے مسئلے کے مطابق کوئی حل نکالو؟ بھئی آپ زیادہ چیمپئن ہیں تو پھر حل نکال لیں، پھر اسے کیوں بلا رہے ہیں جو کہ خود ذمہ دار ہے بقول آپ کے؟ تو ایک تو اس میں یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو آلریڈی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 13 سیاسی جماعتیں، تمام اسٹیبلشمنٹ، ادارے، سیکیورٹی، تمام چیزیں تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر آپ لوگ عمران خان تو ویسے ہی نکمہ بھی تھا، نااہل بھی تھا، اور بقول آپ کے اس کی تو کوئی پذیرائی بھی نہیں عوام میں، تو ٹھیک ہے پھر ان کو رہنے دیں سائڈ پہ، آپ لوگ مل کے سارے چیمپئنز بیٹھیں اور نکالیں حل، اس میں ان کو بلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہ ساری جو چیز تھی وہ اس کا بنیادی مقصد ہی صرف یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس چیز کے اوپر لیبل لگایا جائے کہ دیکھیں جی یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ اس میٹنگ میں بیٹھ کر کوئی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آگے دوبارہ سے ہم نے کسی جنگ کا حصہ بننا ہے، یا ہم نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں، یا ہم نے کسی کا اتحادی بننا ہے، یا امریکہ کی جنگ میں ہم نے جانا ہے دوبارہ، کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بوجھ صرف حکومت پر نہ ہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اس کانفرنس میں بٹھا لیا جائے تاکہ اس کا جو بوجھ ہے وہ سب کے اوپر اس کی ذمہ داری عائد ہو اور کوئی بھی اس کے حوالے سے پھر تنقید نہ کر سکے۔
عمران خان صاحب اس بات کے حامی ہی نہیں ہیں کہ کسی کی جنگ میں آپ شامل ہوں. عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی جو فیصلے ہیں وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے کرنے چاہیے. آپ ان کی پالیسی سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کی یہ پالیسی ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے, اوپن پالیسی ہے. تو اگر آپ لوگ اس قسم کا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب اس فیصلے کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں, تو پھر اس لیے بھی وہ اس اے پی سی میں شامل نہیں ہونا چاہتے, جبکہ حکومت کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اگر یہ اس میں شامل ہو بھی گئے, پہلے تو یہ ہوں گے نہیں جس پہ ہمیں یہ موقع مل جائے گا کہ ہم انہیں بلیم کر سکیں, اور اگر یہ ہو گئے تو پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کوئی بھی فیصلہ اٹھائیں گے تو اس میں کم از کم ہمارے اکیلے کے اوپر ذمہ داری نہیں آئے گی, تو اس کا جو برڈن ہے وہ سارا شیئر کرنے کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف یہ چال ڈالی ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کہیں نہیں اس پہ شرکت کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے وہ کوئی سوچیں کہ یہ بلیم گیم زیادہ شروع ہو گئی تو ایک آدھ بندہ کوئی بھیج دیں اپنا کہ چلو تم جا کے سناؤ کہ کیا یہ کہتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ شاید اس کی بھی نوبت آئے, کیونکہ اس کے لیے اگر حکومت سنسیئر ہوتی عمران خان صاحب کو بلانے میں تو پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے. ایک طرف آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, ان کے بندے اندر کر رہے ہیں, ان کے مقدمات بن رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ انہیں بلا رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں. تو یہ کوئی ماحول سازی نہیں ہوتی. اگر آپ سنسیئر ہیں تو پہلے آپ ماحول تو اچھا کریں, ان کے ساتھ کچھ معاملات تو بہتر کریں اور ٹاکنگ ٹرمز تو کریں, پھر اس کے بعد انہیں آپ بلائیں. پھر وہ نہ آئیں تو لوگ کہیں گے بھی کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ نہیں جا کے زیادتی کی. تو یہ ساری صورتحال ہے. معاملہ فواد چودھری صاحب کا بھی مجھے آج ڈسکس کرنا تھا, لیکن بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. صرف اتنا کہوں گی کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا ابدیدہ ہو گئے بچوں کے ذکر پر, تو اس پہ بہت سے لوگ بہت مذاق اڑا رہے تھے کہ جناب آپ تو بڑے ٹکر کے لوگ تھے تو 6 دن میں آپ کے آنسو نکل آئے, اور جناب آپ نے تو مریم کو اتنے دن رکھا, تو نواز شریف کو اتنے دن رکھا, تو یہ یوں کیا تو وہ کیا. تو میرا صرف اتنا سا جواب ہے کہ بہتر ہوتا ہے ویسے کہ چودھری صاحب نے اگر اتنی اس سے ٹائم گزارا تھا تو اس پہ بھی ہمت کا مظاہرہ کر لیتے تو دوسروں کو یہ موقع نہ ملتا. لیکن دوسری بات یہ کہ چودھری صاحب کے کیس کو ان کیسز سے ملانا تو سراسر زیادتی ہے. پی ٹی آئی کے جو لوگوں کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں, بھلے وہ شہباز گل ہوں, اعظم سواتی ہوں, فواد چودھری صاحب ہوں, وہ بالکل بوگس سے مقدمات ہیں جو کہ کسی کے ٹویٹ کے اوپر بن گئے ہیں, کسی کے بیپر کے اوپر بن گئے ہیں, کسی کے الیکشن کمیشن کو منشی کہنے کے اوپر بن گئے ہیں. بیس لیس مقدمات ہیں, جبکہ جو پی ایم ایل این کے مقدمات تھے وہ کرپشن کے مقدمات تھے, منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے. ان کا ان کے ساتھ موازنہ کسی طور درست نہیں ہے, اور وہ کیسز بھی جو نواز شریف صاحب پہ, مریم صاحبہ پہ بنے تھے وہ پی ٹی آئی نے نہیں بنائے تھے. اس وقت خود پی ایم ایل این کی حکومت تھی, تو لہٰذا ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہو رہی تھی, نواز شریف صاحب کو جو سزا ملی, وہ جب جیل گئے, جو کچھ بھی ہوا, وہ اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے. تو ان چیزوں کو ان چیزوں کے ساتھ میچ کر کے صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ ثابت کرنا کہ جناب انہوں نے بھی وہ کیا تو اس لیے ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, یہ سراسر غلط ہے. جو کسی کے ساتھ غلط ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ غلط ہوا ہے تو اس کو یہ لائسنس مل گیا کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی غلط ہی کرتا پھرے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.